अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में हुब्बुल वतनी का बाब इंतहाई कलीदी और बहुत रोशन रहा है। इसके लिए अदबा और शोरा ने ऐसे ऐसे मोती तराशे और ऐसे ऐसे मोती तख्लीक किए हैं कि उनकी जगमग से एक ज़माना चमक रहा है। वतन और वतनियत के ज़िमन में जो कुछ लिखा गया, अगर उसे तरतीब दिया जाए तो कई जल्दें मुरतब हो सकती हैं। वतन के हवाले से अगर देखा जाए कि वतन के लिए किस किस तरह का जज्बा उभरता है, और हर कौम में की जो लोक शायरी है उसमें वतन के हवाले से जो बुनियादी जज्बा शायरी में दर आया है, उसका बुनियादी अंसर जमामर्दी, जुर्रत और बहादुरी ही रहा है, और इसी पर ही हमीयत मिल्ली की इमारत उस्तवार होती है। हम अगर आज 6 सितंबर के हवाले से बात करें, यौम दिफा या डिफेंस डे, तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस हवाले से, यानी 1965 की जंग के हवाले से, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि हमारी फौज ने जिस तरह से जिस जमामर्दी का मुजाहरा किया है, वो आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन बाब और रोशन मिसाल है और एक संग मील की हैसियत रखता है आज का ये दिन हमारी अस्करी तारीख में, हमारी कौमी तारीख में। इसी मौजू पर हमने आज की महफिल को सजाया शहर सुखन को, और आज हमारे माशाल्लाह तब्दीली के साथ दो नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह 4 मेहमानाने गरामी मौजूद हैं, और मेरे साथ हमेशा की तरह नासिर साहब मौजूद हैं। उनके पास जाती हूँ, उन्हें खुश आमदीद कहती हूँ ताकि बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रुबीना, बहुत अच्छा आगाज़ किया अपने प्रोग्राम का 6 सितंबर के हवाले से। ज़ाहिर है ये एक ऐसा तारीख़ी और एक ऐसा कौमों की ज़िंदगी में जो आपने संगी मील की बात की, तो जब हम 6 सितंबर की बात करते हैं तो अंदर से कुछ एहसास होने लगता। मुझे ये तो नहीं मालूम कि उस वक्त यकीनन आप नहीं होंगी या शायद बहुत कम उम्र रही होगी। हमारे आज जो मेहमान हैं उनमें से भी मैं बल्कि उनका तारफ़ करा के बात करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोफेसर एजाज़ यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं, शायर हैं, दानिश्वर हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं शेर व अदब पर, भले से वो पश्तो का हो, हिंदको का हो, या उर्दू का हो, या अंग्रेज़ी का अदब हो। ज़ाहिर है कि वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, उस हवाले से वो हमारे साथ मौजूद हैं। फिर हमारे साथ ही बड़े बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसे शख्सियत यहाँ मौजूद हैं जिनका जो खानवादा है उसका इस तहरीक पाकिस्तान में भी एक बड़ा अहम रोल, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे उनके वालिद ग्रामी के हवाले से। फारूक जान बाबर आज़ाद, हिंद को सराइकी और उर्दू ज़ुबान के एक बहुत ही खूबसूरत शायर, और इनका तरन्नुम भी आपको ज़रूर आज हम सुनवाएंगे मौका जो ही मिलेगा। इस तरफ बैठे हुए हैं जनाब डॉक्टर ज़ुबैर शाह। डॉक्टर ज़ुबैर शाह एक जाना पहचाना नाम है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पूरी उर्दू दुनिया है उसमें जो नया अफसाना है, उस अफसाने से डॉक्टर ज़ुबैर शाह का नाम अब अपनी एक पहचान, एक मकाम बना चुका है। हरचंद के वो शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, लेकिन बतौर अफसाना निगार और उनके यके बाद दीगर 2 ऐसे मजमूए आए हैं कि पूरी उर्दू दुनिया से उनको बहुत पजीराई मिली है। और हमारा जो ये खित्ता है जहाँ हम सांस ले रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, तो इसके हवाले से एक बहुत अहम नाम है अफसाने के हवाले से। फिर हमारी खुशबख्ती कि इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसे शायर मौजूद हैं, बल्कि तो मैं कहूँगा कि ये तो एक लेजेंडरी हैसियत रखते हैं, एक लिविंग लेजेंड की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम, जिनका शेर तो यकीनन बहुत दूर तक ट्रैवल करता रहा है और कर रहा है, और जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं अपने शेर के हवाले से वो पहचाने जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत अहम काम ये भी किया है, क्योंकि वो पढ़ाते रहे हैं और शोबे उर्दू के चेयरमैन की हैसियत से और प्रोफेसर की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से एक ज़माना उन्होंने गुजारा है। तो इनका जो काम है कि क़याम पाकिस्तान के बाद जो उर्दू के गज़ल गो साहिब दीवान शुअरा हैं, उनका एक तस्करा और उनका एक थीसिस इनका भी मौजूद है, जो यकीनन उनकी डॉक्टरेट का थीसिस था, लेकिन अब वो किताबी सूरत में शक्ल में आ गया है, और ज़ाहिर है कि उसको ज़बरदस्त पजीराई मिल रही। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम भी हमारे दरमियान मौजूद है, सो इनकी मौजूदगी से भी हम आज के दिन के हवाले से फ़ायदे लेंगे। तो मैं बात कर रहा था, मुझे तारफ़ करवाना पड़ गया इस वजह से रुबीना जी
کہ ڈاکٹر اعجاز، پروفیسر اعجاز اور ڈاکٹر زبیر، ان کے بارے میں تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ یہ 1965 میں تھے یا نہیں تھے. زیادہ امکان تو یہی ہے کہ شاید یہ اس کے بعد ہی آئے ہوں. لیکن ہمارے درمیان جو فاروق جان بابر آزاد موجود ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم موجود ہے، تو ان کو وہ زمانہ یاد ہوگا. یعنی وہ اتنا شاید 15 سال 16 سال کی عمر رہی ہوگی، اسی طرح فاروق جان بابر آزاد کی بھی، کہ وہ جو دن آیا تھا تو ہم تو اس کے عینی گواہ ہیں، کیونکہ ہم نے وہ سب کچھ کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور اس میں ہم انوالو رہے ہیں. جو 6 ستمبر 1965 کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک بہت ہی بزدلانہ قسم کی حرکت کی تھی اور شبخون مارنے کی کوشش کی تھی ہندوستان نے، اور ایک بہت بڑے دعوے کے ساتھ کہ ہم آج حملہ تو کر دیا ہے، لیکن ہم نے ناشتہ ہو یا کل شام کی چائے جو ہے وہ لاہور جمخانہ میں پینی ہے. تو میرا خیال ہے وہ چائے ہم پر قرض تھی، کیونکہ ہم اس وقت ہم نے ان کو موقع نہیں دیا اس بات کا. تو ابھی وہی میں کہتا ہوں ہم پر قرض تھی، وہ قرض ہم نے اب چکا دیا ہے. اور ابھی لندن نے جا کر بتا بھی دیا ہوگا کہ جناب علی وہ چائے بہت مہنگی پڑتی ہے، اس کی پھر آرزو مت کرنا، کیونکہ اس نے وہ سارے حالات بتا بھی دیے ہوں گے. سو وہ ان کا وہ خواب تو ظاہر ہے کہ شرمندہ تعبیر کیا ہونا تھا. ظاہر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں انہوں نے، حالانکہ یہ ان کا فاروق جان بابر آزاد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ رن آف کچھ کے زمانے میں جب وہ جو بھی اس کا قضیہ تھا اور وہ طے ہوا، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی ہم نے اگلا محاذ اپنی مرضی کا ڈھونڈنا ہے. تو یہ اپنی مرضی کے محاذ پر آئے تھے. پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی افواج کی طرف سے ہمیشہ کی طرح کبھی بھی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی کہ وہ کسی کو یا اشتعال دلائے یا وہ ان قوانین کی جو عالمی ہیں ان کی خلاف ورزی کرے. کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن دوسری طرف یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اس دھمکی کے بعد ہماری فوج ہمیشہ کی طرح الرٹ تھی، تیار تھی. وہ سوئی نہیں تھی، وہ جاگ رہی تھی. اور بلکہ کہا یہ جا رہا ہے اس حوالے سے کہ جناب علی جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور ایک عموماً ایک کلیشہ سا بن گیا ہے اب تو کہ وہ جو پاکستانی قوم ہے وہ فوج کی پشت پر کھڑی تھی. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں وہ ان کی شانہ بشانہ تھی. میں نے ان دنوں کے وہ واقعات، کیونکہ میں نے کہا، میں نے اور بابر صاحب کو اور نذیر صاحب کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ جب سرحدی گاؤں جو تھے ان سے لوگ سب کو واپس بلا لیا گیا تھا. مجھے وہ بوڑھا کبھی نہیں بھولتا جس نے جانے سے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا اگر میں بھی گاؤں سے چلا جاؤں تو محاذ پر پانی کون پہنچائے گا. تو یہ وہ حوالہ اس کا جو بنتا ہے. اور جب یہ حملہ ہوا تو میرا خیال ہے اللہ کرے کہ میں اپنے آپ کو کمپوز کر کے وہ لائن، وہ جملہ دہرا سکوں کہ جب اس وقت کے ظاہر ہے کہ ایک فوجی سربراہ فیلڈ مارشل ایوب خان تھا، اس نے جو جذباتی تقریر کی تھی جس نے ایک بجلی سی بھر دی تھی پوری قوم میں، اور خاص طور پہ اس کا وہ جملہ جو اس نے کہا تھا کہ جی میں پوری طور پہ شاید ادا نہ کر سکوں کہ پاکستانیوں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور بتا دو دشمن کو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. اس آواز کے ساتھ ہی وہ جو ایک بکھری ہوئی اور پتہ نہیں کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا، وہ سب ایک یکجان ہو گئے اور ایک فرد کی طرح وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. تو وہ دور، وہ دن مجھے یاد ہیں، اور ہمیں وہ سارا زمانہ یاد ہے، وہ 17 دن یاد ہیں. وہ ماں بھی یاد ہے جو اپنے 3 بچوں کو، جو 8 میل کے فاصلے پر اس کا گاؤں تھا، لیکن اسی پانی کے لیے وہ اس نے وقفے سے ایک بیٹے کو لیتی وہاں تک، وہ اس کے آگے اس نے پہنچانا تھا اور آگے پہنچا کر ایک خاص مقام. مطلب یہ لوگ، اور مجھے وہ بوڑھی بھی نہیں بھولتی جی جو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم ایک بوڑھیا کے اس سود کی ہڈی کی بات کرتے ہیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوڑا ہٹک کی سڑکوں پر جب کانوائے گزرتا تھا تو لوگ سب کچھ اپنا ان کے حوالے کر رہے تھے اس وقت بلا سوچے سمجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے وہ بوڑھی خاتون کبھی نہیں بھولے گی جس کے پاس دسترخوان میں 2 مکئی کی روٹی تھی اور اس نے وہ ایک فوجی کو دے دی. بہرحال یعنی ایک ایسا جذباتی دور ہم نے گزارا ہے. لیکن بئی ہما
یہ بات ہے کہ فخر ہے ہمیں اپنی افواج پر. الحمدللہ. کل بھی تھا، آج بھی ہے. انشاءاللہ. آج بھی آپ نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول پہ کتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ پہل اس طرح نہیں کر رہے. لیکن جواب دینے کی نوبت آئے گی تو ان کو پتہ ہے انشاءاللہ کہ ان کو کیا کرنا ہے، وہ جانتے ہیں. اور اس دفعہ جو 6 ستمبر کے لیے جو تھیم ہے یا پرومو کہہ دیں جو ایس پی آر نے بھی جاری کیا ہوا ہے، تو وہ نذیر صاحب 2 حوالے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آؤ چلیں شہید کے گھر، آؤ چلیں شہید کے گھر. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ تھیم ہے، یہ 6 ستمبر کی تھیم ہے. یہ میں نے ایک ٹویٹ پڑھا آئی ایس پی آر کا، اس میں انہوں نے کہا کہ آج کی تھیم ہماری یہ ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب ہم شہید کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار کروں شعر کی زبان میں، میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے آج کے شعر سخن کا آغاز فاروق جان بابر آزاد سے ہم کرتے ہیں. اور ان سے گزارش کروں گا کہ جو شہید کا ترانہ ہے آپ پر، کیونکہ یہ ہماری تھیم ہے، تو ہم اس سے آغاز کرتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اپنے خوبصورت ترنم میں وہ سنا دیں کیونکہ ترانہ ہے. دوستو اگر آپ متفق ہیں ٹھیک ہے جی ارشاد گرامی. بہت شکریہ شاہ صاحب. ترانے سے پہلے میں آپ کے ان الفاظ کی تائید کروں گا کہ 1965 میں نہ صرف یہ کہ اکا دکا بلکہ اجتماعی طور پر جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ کے جو قصبے تھے اور جو آبادی تھی، بالکل وہ باقاعدگی سے خوراک جو ہے وہ پوری طرح پہنچاتے رہے. اور اس وقت جو ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا جو کہ مسلمانوں کے ڈی این اے میں شامل ہے، جذبہ ایمانی، جذبہ ایمانی جی، وہ دیدنی تھا. محاذ پر تو ہمارے سپاہی بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو ہے بالکل پرعزم تھی اور یعنی اپنے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کر رہی تھی اور اپنے غازیوں کو بھی ویلکم کہہ رہی تھی. تو شہید وطن کے عنوان سے ایک ترانہ میں پیش کرتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے. اے شہید وطن تیرے خون کی قسم، اے شہید وطن تیرے خون کی قسم، زندہ رکھیں گے ہر دم تیرا نام ہم، اے شہید وطن تیرے خون کی قسم. موت تیری نئی زیست کا نام ہے، بہت خوب. تجھ کو حاصل شہادت بھرا جام ہے، تیرے ہونٹوں پہ پیغام یہ پیغام ہے، ماشاءاللہ یوں ہی بڑھتے رہیں گے ہمارے قدم، اے شہید وطن، اے شہید وطن تیرے خون کی قسم. ایک ستارہ ہے تو اہل دین کے لیے، بے شک ایک نظارہ ہے ذوق یقین کے لیے، جان دی تو نے جس سرزمین کے لیے، اس پہ پڑنے نہ دیں گے کسی کے قدم، اے شہید وطن. ماؤں بہنوں کی اور بیٹیوں کی قسم، اچھا ہم کو اجڑی ہوئی بستیوں کی قسم، ہم کو اجڑی ہوئی بستیوں کی قسم، ماؤں بہنوں کی اور بیٹیوں کی قسم، ان کی چادر کی اور عصمتوں کی قسم، ایک سمندر لہو کا.
जनाब खुश आमदेद। हमारी आज की जो नशिस्त है शहर सुखन की, वो खसूसियत के साथ 6 सितंबर के हवाले से हमने इस नशिस्त का आगाज़ किया है। मेहमान मौजूद हैं और ब्रेक से पहले बहुत खूबसूरत तराना जो था वो आप तक पहुंचा और क्या तरन्नुम के साथ पहुंचा। तो हम इसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि 6 सितंबर सन 1965 की जंग में वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि रहती दुनिया तक, अल्लाह ना करे कि वो रिकॉर्ड दोबारा टूटे। हम एम आलम को नहीं भूल सकते कि जिन्होंने 1 मिनट में दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए थे। तो हम कहेंगे कि ये रिकॉर्ड सारी दुनिया में अभी ताया क़यामत रहे, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब ये है कि दोबारा से फिर कहीं जंग हो तो अल्लाह करे कि ये रिकॉर्ड कभी ना टूटे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। और ये सिर्फ असगर खान का हवाला हो, एम आलम का हवाला हो, मतलब उनकी क़यादत में जो बात आप कर रही, यकीनन। और उस ज़माने में मुझे तो जब हम अदबी हवालों से सोचते हैं, देखते हैं, और उसमें तो ज़ाहिर है कि कलम का बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो उन खबरों का भी, और उन खबरों के साथ साथ उनके पढ़ने वाले भी थे। मुझे याद है कि शकील अहमद के जब वो एम आलम के हवाले से उनके ठीक ठीक निशाने लगाए और उनके हवाई अड्डों का हलवाड़ा बना, एक खास स्टाइल से, और एक जज्बा सा उस वक्त तो पैदा होता था। और एक और भी थे, अनवर बेजाद और शकील अहमद। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं जब अहले कलम का हवाला आता है, और अभी ब्रेक में नज़ीर साहब ने एक ख़ास तराने की तरफ इशारा किया, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे के लबनी बाजार कुड़े, सूफी तबस्सुम साहब का लिखा हुआ ये गीत है। तो इस गीत को आज भी इतने अरसे के बाद भी, खुसूसन मेरी उम्र के लोग, तो उसके साथ एक अजीब सी कैफियत जो है हमारी वापस है। या इसके अलावा अपनी जान नजर करूं का हवाला बनता है, शायद मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ गीत है। इसी तरह मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं जो मैडम ने गाया है, वतन के सजीले जवान, ए वतन के सजीले जवान, जमीलुद्दीन आली साहब का। इसके अलावा जो जरा यानी एक और तर्ज के जो गाने थे, करनैल नी जर्नैल, तो वो चेल चबीला, करनैल नी जर्नैल नी, या ताज मुल्तानी ने वो जो गाया था, जंग खेड़ नहीं होती, उसके वो गीत। तो ये सारे वो हवाले हैं जो अहले कलम ने और शुआरा ने और फनकारों ने, ज़ाहिर के इसमें मैडम मेहदी हसन, सारे बड़े, मसूद राना और इखलाक अहमद, सबका नाम उसमें शामिल है कि इन लोगों ने जिस जज्बे से उसे गाया, आज भी उसकी वो जरा भी वो पुराने नहीं हो रहे। वो जब भी लगता है तो दिल के अंदर से वही जज्बा, वही सारे मनाजर आंखों के सामने आ जाते हैं। तराने कल भी लिखे गए, तराने आज भी लिखे जा रहे हैं, अपने वतन के हुजूर, अपनी धरती माँ के हुजूर, या खिराज अकीदत हम पेश करते रहते हैं। एजाज अहमद यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बात भी हम करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन अगर कोई आपके पास वतन के लिए, तो मैं एजाज से की बात से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा जरूर कि हमें इस सारे मंजरनामे में जमीलुद्दीन आली का किरदार नहीं भूलना, बिल्कुल, कि जिन्होंने इतने शाहकार तराने प्रोड्यूस किए, कि जिन्होंने पूरी कौम को जो है वो जवान, ये बहुत बड़ा वतन के सजीले। हाँ, बाकी बहुत सारे मैं शुक्रिया भी अदा करता अल्लाह रखे कदम कदम नासिर साहब का। जिस तरह इंट्रो के बाद जो आपने बात की, तो मैं और शायद जुबैर साहब भी उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये वाक़या इस वाक़े के 10 साल बाद मेरी पैदाइश है। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में जिस तरह इन तमाम बातों का जिक्र किया, तो मेरे सामने वो तमाम तस्वीर, मैं बार बार मजीद अमजद का एक शेर मुझे याद आ रहा था कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। हकीकत में ऐसा ही है। सितंबर के हवाले से खुसूसी तौर पर एक नज़्म है जी इरशाद। और जिस तरह सर ने कहा कि वो जो चाय कर्ज रह गई थी, तो ये उसी किस्म की मैंने कोशिश की है कि लहजा वही रखा जाए। अच्छा, माशाल्लाह। कि सितंबर इस्तिआरा है मोहब्बत का, सितंबर इस्तिआरा है मोहब्बत का। नज़्म का उन्वान भी है सितंबर इस्तिआरा है मोहब्बत का। सितंबर इस्तिआरा है मोहब्बत का कि जब धरती के शहजादों ने नामों से वतन की लाज रख ली थी। मोहब्बत और वफा का एक अलग मफहूम दुनिया को सिखाना था। वतन के इन जियालों ने जमाने को दिखाना था
کہ دھرتی کو لہو سے سینچ کر گلزار کرنے کی روایت ہم زمیزادوں میں زندہ ہے. کیا بات ہے، کیا اچھی لائنیں ہیں، کیا اچھی لائنیں آپ نے پھر کہیں. محبت اور وفا کا ایک الگ مفہوم دنیا کو سکھانا تھا. وطن کے ان جیالوں نے زمانے کو دکھانا تھا کہ دھرتی کو لہو سے سینچ کر گلزار کرنے کی روایت ہم زمیزادوں میں زندہ ہے. بہت فنا کی قید سے آزاد ہونے کے لیے جام بقا پینا ضروری ہے. بہت اچھے. فنا کی قید سے کیا اچھی لائن ہے، آزاد اعجاز، ہونے بہت کے لیے بہت شکریہ خوبصورت. سر، شکریہ. فنا کی قید سے آزاد ہونے کے لیے جام بقا پینا ضروری ہے، عدو کو یہ بتانا تھا. اچھا ہے. نہ جانے کتنے ماہ و سال گزرے ہیں، ہاں نہ جانے کتنے ماہ و سال گزرے ہیں، وطن کے شاہزادے اپنا پیمانے وفا اب تک نہیں بھولے. بہت اچھے. میری دھرتی کے شاہی آج بھی دشمن سے کہتے ہیں، ہاں. میری دھرتی کے شاہی آج آج بھی بھی دشمن دشمن سے سے کہتے ہیں کہ ہم نے خون سے باب وفا کا ہر ورق تحریر کرنا ہے، تمہیں تسخیر کرنا ہے، تمہیں زنجیر کرنا ہے. یہ پڑھو بلکہ پڑھتے رہو. میری دھرتی کے شاہی آج بھی دشمن سے کہتے ہیں کہ ہم نے خون سے باب وفا کا ہر ورق تحریر کرنا ہے، تمہیں تسخیر کرنا ہے، تمہیں زنجیر کرنا کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. کوئی دن ہو، واہ واہ واہ. کوئی بھی سال ہو، کوئی مہینہ ہو، اچھا. کوئی دن ہو، کوئی بھی سال ہو، کوئی کوئی مہینہ مہینہ ہو، ہمارے خون میں ماہ ستمبر سانس لیتا ہے. ہمارے خون میں ماہ کوئی دن ہو، کہا ہے بھائی، واہ واہ واہ. شکریہ. کیا اچھا کہا. میرا کوئی خیال ہے دن یہ ہو. مصرع تو بابر صاحب باقاعدہ سب نے مل کر کہنا ہے. کیا بات ہے. ہمارے خون میں کوئی دن ہو، کوئی بھی سال ہو، کوئی مہینہ ہو، ہمارے خون میں ماہ ستمبر سانس لیتا ہے. جہاں والے یہ کہتے ہیں ستمبر ایک مہینہ ہے، جہاں والے یہ کہتے ہیں ستمبر ایک مہینہ ہے، مگر ہم سرفروشوں کے لیے ماہ ستمبر ایک مسلسل کیفیت کا نام ہے. کیفیت کا نام ہے. بہت عمدہ بھائی، بہت بہت اعجاز. بہت اچھی نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اور آج یہ کیفیت ہر جگہ یہ نظر آ رہی ہے. کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے. اور آج تو اصل میں فاروق جان، بابر آزاد صاحب آپ بھی متفق ہوں گے، ڈاکٹر نذیر بھی، زبیر صاحب بھی، کہ یہ جو اب کے ستمبر آیا ہے تو اب ذرا حالات بہت مختلف ہو گئے. جب ہم اس کو، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے اس پرومو میں کشمیر بنے گا پاکستان بھی شامل ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں ایک دفعہ پھر ایک طرح سے للکارا گیا ہے. اور ہمیں جب بھی کوئی للکارتا ہے تو پھر ہم کوئی مختلف ریزلٹ دیتے ہیں. یہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. تو اب اس موسم میں ستمبر آیا ہے، ستمبر ان دنوں میں آیا ہے، اور یہ دن ذرا اور طرح کے دن ہیں. ڈاکٹر زبیر شاہ، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بھی تو یقیناً اپنی دھرتی ماں کے لیے کچھ خراج پیش کرنے کے لیے لکھا ہوگا، اور یقیناً لکھا ہوگا. جی بالکل، یہ ایک فطری جذبہ ہے تمام لکھنے والوں کے حوالے سے. جس طرح آپ نے کہا کہ صرف ستمبر کا حوالہ نہیں، یہ قلم کار ہر لمحے اپنے دھرتی کے حوالے سے، اپنے زمین کے حوالے سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے. اعجاز نے جو خوبصورت نظم سنائی، تو وہ جو آپ کی بات تھی کہ ہماری نسل اس وقت تھی یا نہیں تھی، تو قوم اپنی تاریخ میں کچھ واقعات کو، کچھ لمحوں کو نہ صرف باعث فخر بناتے ہیں بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں. بہت اچھی اور بات پھر اس میں کئی نسلیں زندہ رہتی ہیں. بالکل بالکل. تو ثابت ہوتا ہے اعجاز کی نظم سے کہ وہ ان لمحوں میں زندہ ہیں، اور آنے والے جو نسلیں ہیں وہ بھی انہی لمحوں میں زندہ رہیں گے. اور اس چیز کو ہم نہ تو بھول سکتے بلکہ یہ ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے آئندہ کے لیے. تو خوبصورتی یہی ہے کہ جب قلم کار قلم اٹھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے ماضی کے اس طرح کے واقعات سے جوڑ لیتا ہے. ایک شعر ہے اور پھر ایک نظم آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ملی اس خاک سے وابستگی مجھ کو وراثت میں. واہ 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 واہ. ملی اس خاک سے وابستگی مجھ کو وراثت میں، یہی آغاز ہے میرا، یہی انجام. اور یہ ڈاکٹر زبیر نے جو ابھی اس شعر کہا، اس کا پہلا مصرع کہا اور وراثت کی بات کی ہے، یہ وہی وراثت ہے. یہ جو اگر اس وقت آپ لوگ نہیں تھے لیکن آپ کو جو آپ سے پہلے والی نسل ہے وہ اسی تسلسل میں ہے نا. قربانیاں تو دی ہیں نا جی، وہ قربانیاں آپ کو، یہ ایک طرح سے آپ کی یہ وراثت ہے، یہ آپ کی جاگیر ہے. یہ اگر جو شجاعت کی جو تاریخ رقم ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں.
تو جی یقیناً ایک دو شعر چونکہ ہمارے زمینی فوج نے اور فضائی فوج نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، ایک دو شعر ان کی نظر جو ہماری فضائی فوج ہے کہ تیرے بیٹوں کی یہ نشانی ہے، واہ تیرے بیٹوں کی یہ نشانی ہے، محو پرواز زندگانی ہے، واہ واہ واہ، تیرے بیٹوں کی یہ نشانی ہے، محو پرواز زندگانی ہے، اور اپنی دھرتی پہ جو نثار نہ ہو، اپنی دھرتی پہ جو نثار نہ ہو، وہ جوانی بھی کیا جوانی، وہ جوانی بھی کیا جوانی بھی کیا جوانی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک نظم ہے، چونکہ جب بھی تلخ حالات آئے ہیں تو ہمارے افواج نے اس سارے منظرنامے کو بدلا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جذب شجاعت اور جذب شہادت کے تحت انہوں نے صورتحال کو بدل دیا ہے۔ ایک نظم ہے، مختلف واقعات جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے اس کے تناظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے نیا منظرنامہ۔ نیا منظرنامہ، اچھا، محبت کی ہوا پھر سے چلی ہے، محبت کی ہوا پھر سے چلی ہے، سکوت جاں کو پھر نغمہ ملا ہے، ترستا تھا تخیل جس کی خاطر، افق پر وہ کرن اب ناچتی ہے، حصار جاں سے یوں آزاد ہے کہ بہار زیست کا سامان لے کر مسرت کو بکو اب بانٹتی ہے، حصار جاں سے یوں آزاد ہے کہ بہار زیست کا سامان لے کر مسرت کو بکو اب بانٹتی ہے، جو ڈر سینوں میں چھپ کر پل رہا تھا، کیا اچھا مصرع ہے، جو ڈر سینوں میں چھپ کر پل رہا تھا، وہ اب معدوم ہوتا جا رہا ہے، جو ڈر سینوں میں چھپ کر پل رہا تھا وہ اب معدوم ہوتا جا رہا ہے، نئے خوابوں کی بستی بس رہی ہے، نئے خوابوں کی بستی بس رہی ہے، زمین خوشبو میں لپٹی ہنس رہی ہے، فضا میں رنگ بکھرے جا رہے ہیں، دیار غیر کی سنگی رتوں سے پرندے لوٹ کر گھر آ رہے ہیں، دیار غیر کی سنگی رتوں سے، کیا اچھی لائنیں آئی ہیں، کیا اچھی سطح، دیار غیر کی سنگی رتوں سے پرندے لوٹ کر گھر آ رہے ہیں، اور یہ دل پھر سے مجھے اکسا رہا ہے، یہ دل پھر سے مجھے اکسا رہا ہے، میں ہر ایک لفظ کو تارا بنا کر وطن کی مانگ میں رکھ دوں سجا کر، میں ہر ایک لفظ کو تارا بنا کر وطن کی مانگ میں رکھ دوں سجا کر، خوشی کے گیت گاؤں گنگناؤں میں پھر اقبال کے افکار لا کر، خودی کے نہ رہائے روح پرور سناؤں نسل نو کو سرحدوں پر، میں پھر اقبال کے افکار لا کر خودی کے نہ رہائے روح پرور سناؤں نسل نو کو سرحدوں پر۔ کیا اچھی نظم گئی آپ نے، بہت اچھی نظم گئی، بہت اچھی، اور منظرنامہ بہت اچھا، ایک نیا منظرنامہ اور اس حوالے سے، اور بہت اچھی سطر ہے اور بہت خوبصورت نظم ہے جو ڈاکٹر زبیر نے لی ہے۔ لیکن ڈاکٹر زبیر، آپ کی اس نظم پر میرا دل چاہتا تھا کہ بات کروں، لیکن اشارہ ہو گیا، تو پہلے ایک وقفہ پھر آتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آپ کے خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے کیونکہ مزید تبسم صاحب۔ جناب خوش آمدید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت محفل ہے کہ ہر لفظ پہ، اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ادبا اور شعراء نے وہ موتی تخلیق کیے ہیں، اور یہ بالکل وہ دیکھیے گوہر ہے، وہ آبدار موتی ہے، اور وہ ایک لفظ پہ جس طرح سے ہم داد دے رہے ہیں کہ وہ لفظ دل سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس محفل کو مزید آگے اور بڑھایا جائے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات جب کی اس نے، اور اقبال کے درس کی بات کی خودی کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایسے ہی آیا، اقبال ہی کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے، دونوں دکتور صاحبان سے کہتا ہوں، دو ڈاکٹرز میرے بیٹھے ہوئے قریب، کہ یہ جو فلسوف ہے، جو فلسفی ہیں، جو
انہوں نے بہت زور دیا ہے فرد کے حوالے سے. یہ جو آپ کی نظم کا جو آخری حصہ یکدم مجھے اسٹرائک ہوا تو انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے ہمیں کہ یار جی فرد کی اہمیت اور فرد کے طرز احساس کی بات کی ہے. آپ کسی کو کسی نام میں نہیں لیتا, آپ کوئی نام تصور کانٹ لے لیں, برکسا لے لیں, نیٹشے لے لیں, کسی کو بھی لے لیں, انہوں نے فرد کی اہمیت پر اور وہ جو جوش کی طرح حی علی الانسان کے نعرے انہوں نے لگائے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس بات کو میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے اقبال نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس نے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو اجتماعی جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کی اجتماعی جو کہ تہذیب ہے, اس کے اندر کوئی بھی فرد اپنا طرز احساس اس وقت تک آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ ایک مربوط معاشرے میں زندہ نہ ہو. اس کے لیے مربوط معاشرے کا زندہ ہونا بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. شاید اسی وجہ سے پھر اقبال کو کہنا پڑا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ جو ایک حوالہ ہے, اسی سے وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. بلکہ بہت اچھی بات یہ کہی گئی ہے کہ زندگی میں لطف مزہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر نذیر تبسم, جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ان حالات میں, جو جیسے میں نے کہا کہ آپ تو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا بھی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ کے جو جذبات ہیں, احساسات ہیں, وہ جس وقت شعر میں ڈھلتے ہیں, ظاہر ہے ان کا تو انداز ہی کچھ اور ہوتا ہوگا. لیکن یہ جو 6 ستمبر کا حوالہ ہے, کیا آج آپ سے کیا کہتا ہے؟ 6 ستمبر کا حوالہ ایک ایسی علامت ہے جو صرف آج مجھے کچھ نہیں کہتا. یہ تو مسلسل ایک سفر ہے جو میرے ساتھ چلتا ہوا اندر سے خوبصورت بات. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت 6 ستمبر کا یہ واقعہ پیش آیا تو میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پشاور سٹی میں 9ویں جماعت میں 9th میں پڑھتا تھا. تو اتفاق سے گورنمنٹ نے اس دن چھٹی نہیں دی تھی. چھٹی اس لیے نہیں دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی والے آئیں گے اور آپ کو وہ کچھ ٹریننگ اس حوالے سے دیں گے کہ آپ نے ٹرنچز کیسے بنانی ہے, آپ نے باقی معاملات کیا کرنے ہیں. تو اس کے لیے اس دن چھٹی نہیں تھی اور ہم سب بڑے یہ جذبے اور جوش کے ساتھ وہاں, یعنی کوئی خوف اس وقت نہیں تھا کسی بھی بچے کے ذہن میں. اور جس وقت 4 یا 5 فوجی آئے اور انہوں نے ہمیں جمع کر کے یہ کہا کہ جی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت فضائی حملہ ہو تو آپ نے اپنے آپ کا اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے, یہ کیا دفاعی تدابیر جو تھی. تو یعنی سب بچوں نے بیک زبان یہ کہا کہ ہمیں آپ کی اس طرح کی کوئی بات نہیں سننی, آپ سب سے پہلے ہمارا خون لیں, آپ سب سے پہلے ہمارا خون لیں ہمارے فوجی بھائیوں کی. کیا جذبہ تھا, کیا جذبے کی بات کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں, لیکن جب ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور لیں گے. لیکن ان کو بڑی مشکلوں سے سمجھانا پڑا کہ بچوں ابھی یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح اس زمانے میں جس وقت شام کو رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا تو محلے میں اندھیرے میں گلی محلے کے وہ جو لڑکپن اور جوان لوگ ہوا کرتے تھے وہ ڈیوٹی دیا کرتے تھے دشمنوں کے حوالے سے. تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ جب وہ فہرست بنتی تھی تو ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرا نام جو ہے ایک ہی بجائے 2 دفعہ ہے, 3 دفعہ ہے, 4 دفعہ ہے. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مسلسل اسی سلسلے میں ڈیوٹی کرتے رہے ہیں. تو یہ جذبہ آج کا نہیں ہے, یہ جذبہ تب سے چل رہا ہے اور اب یہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گیا. بہت اچھی بات کی, ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے. یقیناً کوئی نظم بھی میں وہ ضرور کیا اچھی نظم ہوگی مجھے اندازہ ہے, کیونکہ آپ نے سب کچھ دیکھا بھی ہے, برداشت بھی کیا ہے, سہا بھی ہے, اور ایک ایسا حوالہ ہے. یہ 6 ستمبر تو نذیر تبسم صاحب کی بات بالکل درست ہے, یہ تو ہمارے ساتھ ہی جوان ہوا ہے اور بوڑھا نہیں ہوتا, یہ جوان ہی رہے گا انشاءاللہ. وطن کے لیے ایک دعا ہے. اچھا, بہت اچھی بات. وطن کے لیے ایک دعا ہے, دعائیہ نظم دعا. میرے وقار کا پرچم سدا سلامت رکھ. میرے وقار کا پرچم سدا سلامت رکھ. تو میرے سر پہ دعاؤں کی شال رہنے دے. کیا بات ہے, دعاؤں کی شال. تو میرے سر پہ دعاؤں کی شال رہنے دے.
یہ میرا گھر میری پہچان کا حوالہ ہے. یہ میرا گھر میری پہچان کا یہ میرا گھر میری پہچان کا حوالہ ہے. میرے خدا اسے جنت مثال رہنے دے. واہ 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 میرے خدا اسے جنت مثال رہنے دے. واہ واہ واہ. یہ میری آنکھوں میں تاباں ہے خواب کی صورت. واہ واہ. یہ میری آنکھوں میں تاباں ہے خواب کی صورت. کھلا ہوا ہے نظر میں گلاب کی صورت. واہ 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 واہ. کھلا ہوا ہے نظر میں گلاب کی صورت. گلاب کی صورت اور ستارہ ساز ہے ایک آفتاب کی صورت. واہ واہ واہ. ستارہ ساز ہے ایک آفتاب کی صورت. ساز کیا اچھا ہے. اور حصار شب سے اسی نے ہمیں نکالا ہے. بے شک بہت بے اچھے، شک. حصار شب سے اسی نے ہمیں اسی نکالا. نے ہمیں نکالا ہے. یہ میرا گھر میری پہچان کا حوالہ ہے. بہت اچھا. میرے خدا اسے جنت جنت مثال رہنے دے. واہ واہ واہ. اور اسی کے نور سے آنگن میں ہیں اجالے سے. اسی کے نور سے آنگن میں ہیں اجالے سے. ہے میرے چاروں طرف روشنی کے حالے سے. واہ 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 واہ. اسی کے نور سے آنگن میں ہیں اجالے سے. ہے میرے چاروں طرف روشنی کے حالے سے. اور میں سرخرو ہوں اسی نام کے حوالے بے سے. شک بے شک. میں سرخرو ہوں اسی نام کے اسی نام کے حوالے سے. اسی کے نور نے پے کر میں ہم کو ڈھالا ہے. اور یہ میرا گھر میری پہچان کا حوالہ ہے. میرے خدا اسے جنت مثال رہنے دے. یہ روشنی کا اجالے کا استعارہ ہے. یہ روشنی کا اجالے کا استعارہ یہ ہے. روشنی کا اجالے کا استعارہ ہے. جو منزلوں کی سند ہو واہ یہ وہ ستارہ ہے. واہ واہ. جو منزلوں کی سند ہو یہ وہ ستارہ ہے. اور سمندروں کے سفر میں یہی کنارہ ہے. کیا اچھا ہے. کیا اچھا ہے. سمندروں کے سفر میں یہی کنارہ ہے. ہمارے پرکھوں نے آنکھوں میں اس کو پالا ہے. ہماری پرکھوں نے آنکھوں میں اس کو پالا ہے. ہمارے پرکھوں نے آنکھوں میں اس کو پالا ہے. میرے خدا اسے جنت مثال رہنے دے. یہ میرا گھر میری پہچان کا حوالہ ہے. اور ہم اس کی مہکی فضاؤں میں سانس لیتے رہیں. ہم اس کی مہکی فضاؤں میں سانس لیتے رہیں. قبول ہوتی دعاؤں میں سانس لیتے رہیں. ہم اس کی ٹھنڈی ہواؤں میں سانس لیتے رہیں. کیا بات. ہم اس کی ٹھنڈی ہواؤں میں سانس لیتے رہیں. ہم اس کے رنگ ہیں یہ روشنی کی مالا ہے. کیا اچھا ہے. روشنی کی مالا. ہم اس کے رنگ ہیں یہ روشنی کی مالا ہے. میرے خدا اسے جنت مثال رہنے دے. اور ہمارے ہونٹوں پہ حرف دعا سلامت رکھ. آمین. ہمارے ہونٹوں پہ حرف دعا سلامت رکھ. ہمارے سر پہ تو اس کی رضا سلامت رکھ. بے شک. آمین. ہمارے سر پہ تو اس کی رضا سلامت رکھ. میرے خدایا اسے تو صدا سلامت رکھ. میرے خدایا اسے تو صدا سلامت رکھ. اسی کے دم سے یہاں نور ہے اجالا ہے. میرے خدا اسے جنت مثال رہنے دے. یہ میرا گھر میری پہچان کا حوالہ ہے. یہ میرا گھر میری پہچان کا حوالہ ہے. کیا اچھی کیا خوبصورت نظم اور اس کے سارے حوالے. اور اگر اجازت ہو تو 2 شعر میں اپنے سنا دوں. ضرور سر. جو میزبان ہونے کے لیے تھے مجھے پہلے سنانے تھے. ضرور سر. میں نے کہا اس میں ہماری کوتاہی بھی شامل ہے کہ ہم نے بھی آپ کو نہیں کہا. نہیں میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں فاروق جان بابر آزاد کو ایک اور ترانے کے لیے دعوت دوں تو 2-4 شعر میں اپنے پیش کر دیتا ہوں کہ جو چاہتے ہو امر دل کی چاہتیں رکھنا. جو چاہتے ہو امر دل کی چاہتیں رکھنا. وطن کے نام ہی ساری محبتیں رکھنا. وطن کے نام ہی ساری محبتیں رکھنا. اور جو راہ حق میں کبھی دھوپ کا سفر آئے
جو راہ حق میں کبھی دھوپ کا سفر ہے، تو معتبر سبھی جیون کی ساعتیں رکھنا، تو معتبر سبھی جیون کی ساعتیں رکھنا۔ اور زمین جو ماں ہے تو ماں سے یہ نفرتیں کیسی، زمین جو ماں ہے تو ماں سے یہ نفرتیں کیسی، کہ اس سے رکھنا تو اعلیٰ ہی نسبتیں رکھنا، کہ اس سے رکھنا تو اعلیٰ ہی نسبتیں رکھنا۔ اور دوستو شعر دیکھیں کہ وطن سے پیار جو الزام بھی کبھی ٹھہرے، وطن سے پیار جو الزام بھی کبھی ٹھہرے، تو پورے فخر سے خود پر یہ تہمتیں رکھنا، تو پورے فخر سے خود پر یہ تہمتیں رکھنا۔ اور وطن کے جسم سے ناسور کاٹ پھینکے جو، وطن کے جسم سے ناسور کاٹ پھینکے جو، قلم میں اپنے کچھ ایسی جراحتیں رکھنا، قلم میں اپنے کچھ ایسی جراحتیں رکھنا۔ اور ہزار تلخ سہی میرے روز و شب ناصر، ہزار تلخ سہی میرے روز و شب ناصر، مگر لبوں پہ تو امرت صداقتیں رکھنا، مگر لبوں پہ تو امرت صداقتیں رکھنا۔ فاروق جناب آزاد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، وقت کی کمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آپ پیش نہیں کر سکتا جی، آج چونکہ کوئی مسئلہ نہیں، تحریک پاکستان سے قیام اپنے تاریخ پاکستان تک اور قیام پاکستان سے استحکام پاکستان تک ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یعنی فرد، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، فرد پہ بڑا زور دیا، اور اس سے اکثر ان کا کلام ان سے مخاطب رہا۔ تو بابا کا ایک ترانہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آج چونکہ یوم یکجہتی کا یوم دفاع کو پلیز جلدی سے یوم یکجہتی کشمیر کر رہے ہیں، جی بالکل، تو مودی کو میں ایک پیغام یہاں سے دینا چاہتا ہوں ضرور کہ مودی کے ارادوں سے یہ کہہ دو کہ خبردار، مودی کے ارادوں سے یہ کہہ دو کہ خبردار، تیار ہے میدان میں اب لشکر جرار، تیار ہے میدان میں اب لشکر جرار، تجھ کو تیری سینا کو ہے طاقت پہ بڑا مام، تجھ کو تیری سینا کو ہے طاقت پہ بڑا مان، یہ بھول ہے تیری ارے نادان۔ اور آخری اپنے بابا کوکب صاحب کے دو چار اشعار کے، مسلم تیری رگوں میں ہے خون غازیاں، کیا بات ہے خون غازیانا، دنیا کو اٹھ دکھا دے شان مجاہدانہ، شان مجاہدانہ، تیور منافقانہ، چالے مخالفانہ، تیور منافقانہ، چالے مخالفانہ، دشمن تراشتے ہیں ہر روز ایک بہانہ، دشمن تراشتے ہیں ہر روز